पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद के किसी गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता था जो आंखों से नाबीना था। वो सुबह सवेरे उठता, कपड़े का एक झोला लेता और हाथ में एक लकड़ी का असा पकड़कर बाजार में भीख मांगने के लिए निकल पड़ता। सारा दिन गलियों और बाजारों में ऊंची आवाज में सदा लगाकर भीख मांगता और जब शाम का वक्त होता तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में वापस आ जाता। इस अंधा फकीर की आवाज दिल को छू लेने वाली थी। वो भीख मांगते हुए ऊंची आवाज में लोगों को वाजो नसीहत भी करता। जो कोई भी उसकी दर्द भरी आवाज में नसीहत भरे जुमले सुनता उसके दिल पर गहरा असर छोड़ता। लोगों को कहता कि ऐ लोगो, तकब्बुर ना करो, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ खुदा की जात को ही जचता है और तकब्बुर करने वाला आसमान से जमीन पर गिरा दिया जाता है। ऐ लोगो, नाप तोल में कमी ना करो। इस बुराई की वजह से पूरी कौम हलाक कर दी गई। दूसरों को धोखा मत दो और किसी के साथ बुरा ना करो। जो किसी के साथ बुरा करता है खुदा उससे जरूर बदला लेता है। ऐ लोगो, मेरी तरफ देखो, कभी मेरी आंखों में भी नूर था और मेरी भी इस शहर में बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज मैं अपने अमाल की वजह से इसी दुनिया में सजा पा रहा हूँ। वो फकीर सारा दिन इसी तरह की आवाजें लगाता रहता था। एक दिन वो शहर के चरवाहे पर बैठा भीख मांग रहा था जब उसके आसपास एक अमीर आदमी आया। वो फकीर से कहने लगा, बाबा जी, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। जो आप सदाएं देते हैं उन्हें भी अक्सर सुनता रहता हूँ। ऐसा लगता है आपने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मैं आज आपके पास बैठकर आपकी दास्तां सुनना चाहता हूँ और आप आज के पैसों की फिक्र मत करें। आप जितने पैसे सारे दिन में भीख मांग कर कमाते हैं मैं आपको उसका दुगना चुगना दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे अपनी दास्तां बिल्कुल सच सुनाएंगे। उस बूढ़े ने अपना झोला और असा जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल आदमी को दुआएं देने लगा, बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर उसने अपनी आवाज में एक गहरा दर्द और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ कहा, मुझ फकीर पर बीती कहानी तुम सुनकर क्या करोगे? तुम्हें बस इस पर अमल करना चाहिए। जो मैं नसीहत करता हूँ, इस कदर बुरा और जलील इंसान हूँ कि तुम मेरी दास्तान सुनकर मुझसे नफरत करने लगोगे। इस आदमी ने बूढ़े फकीर से कहा, बाबा जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता मैं आपकी कहानी सुनकर इबरत जरूर पकड़ूंगा। इस बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और अपनी कहानी बयान करने लगा। मैं बगदाद के शहर फरात में रहता था और अपने बाप का एक इकलौता बेटा था। जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी देखभाल का जिम्मा मेरे वालिद के सर था। मेरा बाप एक गरीब आदमी था। वो फरात के एक शहर एक बड़े बाजार में मजदूरी करता था। वो नहायत ईमानदारी से अपना काम करता और उसे जो भी पैसे मिलते उनमें से कुछ हिस्सा हम दोनों पर खर्च करता और कुछ हिस्सा बचा कर रख लेता। कुछ अरसे बाद मेरे बाप के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। उसने एक दुकान खरीद ली और सुनार का पेशा इख्तियार किया। वो जवाहरात की खरीदो फरोख्त करता था। उसने इस काम में इतनी तरक्की की कि पूरे फरात के बाजार में उसकी एक पहचान बन गई। हर कोई उसकी इज्जत करता था। उसकी इज्जत की वजह से उसके कारोबार में ईमानदारी थी। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप फरात का सबसे बड़ा जौहर बन गया। कुछ अरसे बाद मैं भी जवान हो गया और मेरे बाप ने मुझे अपने काम में शामिल कर लिया। फिर तिजारत सीखने लगा और एक दिन मेरा बाप मेरे पास बैठकर मुझे नसीहत करने लगा, बेटा मेरे पास सारा कारोबार तुम्हारा है। तुमने ईमानदारी का दामन अपने हाथ से न छोड़ना। अगर तुमने बेईमानी से काम लिया तो ये सारी दौलत और शानो शौकत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी और तुम खुदावंद और उसकी मखलूक के सामने जलील और रुस्वा हो जाओगे। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लो, हमेशा दयानतदारी से काम लेना। कुछ अरसे के बाद मेरा बाप इंतहाई कीमती मोती खरीदने यमन के सफर पर रवाना हुआ। ये सफर मेरे बाप के लिए बहुत फायदा मंद साबित हुआ, लेकिन वापिस आते मेरा बाप बीमार पड़ गया और एक दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप के जाते ही मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। मेरा किसी काम में भी दिल नहीं लगता था। हर वक्त बाप की सूरत मेरी आंखों के सामने रहती। कुछ दिनों के बाद जब मेरा गम हल्का हुआ तो मैं अपनी दुकान पर जाने लगा। वो तमाम लोग जो मेरे बाप के पास जवाहरात की खरीदो फरोख्त करते थे अब मेरे पास आने लगे। मैं कुछ अरसे तक अपने बाप की नसीहत के मुताबिक दयानतदारी से काम करता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे सर पर ज्यादा मुनाफा कमाने की धुन सवार हो गई। मैं चाहता था कि मेरी दुकान पर जितनी भी तिजोरियां हैं उन सबको हीरो जवाहरात और अशरफियों से भर दूं और उनको देखकर खुश होता रहूं। मेरी ये हवस दिन ब दिन बढ़ने लगी, यहाँ तक कि मैंने अपने बाप की तमाम नसीहतों को फरामोश कर दिया। मैंने अपने कारोबार में बेईमानी करना शुरू कर दी।
میں نے محسوس کیا کہ میں گاہکوں کو تھوڑا سا دھوکہ دے کر بہت زیادہ منافع کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے اپنے باپ کی نصیحت یاد آتی تو مجھے اپنی حرکتوں پر ملامت ہوتی، لیکن اشرفیوں کی چمک مجھے سب کچھ بھلا دیتی۔ جو میرے تجوریاں بڑھتی گئیں، میرے دل نے ملامت کرنا چھوڑ دی۔ اب میں پورے دھڑلے سے لوگوں کو لوٹنے لگا۔ ایک دن میری دکان پر ایک شخص آیا، حال حوال سے وہ کوئی بھکاری معلوم ہوتا تھا۔ وہ آتے ہی مجھے سلام کر کے دعائیں دینے لگا۔ میں نے بھکاری سمجھ کر اسے ڈانٹ کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب میں بھکاری نہیں ہوں، کبھی میں بھی بہت امیر تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اب میں اپنی دولت کا آخری بچا ہوا حصہ بازار میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات دیکھے تھے، لیکن اس جیسا قیمتی لال میں نے پہلی دفعہ دیکھا نہ تھا۔ ایسا قیمتی نگینہ تو بادشاہوں کے خزانوں میں ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے مکر بھرے لہجے میں کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی تو ایسی خاص بات نہیں لگ رہی۔ خیر تم بتاؤ تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ اور وہ شخص حیران ہو کر میری طرف دیکھ کر بولا، آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہر ہیں، میں یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھے اس لال کی قیمت صحیح ادا کریں گے۔ یقین کیجیے میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے یہ ان سب سے قیمتی اور بے مثال ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے وہ لال ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی قیمت کم از کم 5 لاکھ کی اشرفیوں سے کم نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے نیچے رکھ دیا، اور مجھے اس میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سارے عیب ہیں، اگر اس میں عیب نہ ہوتے تو اس کی قیمت لاکھوں اشرفیاں مالیت ہوتی، لیکن اب اس کی قیمت چند اشرفیوں سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ لال اس کے سامنے رکھ دیا اور لاپرواہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس شخص نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، فی الحال مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے اس کی قیمت ادا کریں۔ میرا دل اندر سے بہت خوش ہوا۔ میں نے کیسے لاکھوں کی اشرفیوں مالک کا لال انہیں پونے دام میں خرید لیا۔ میں نے اسے لال کے بدلے 500 اشرفیاں دی ہیں اور خوشی سے لال کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ شخص مایوسی کی حالت میں اٹھا اور قیمت وصول کر کے دکان سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے لال کو خوشی سے چوما اور اسے تجوری میں بند کر دیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا، آج مجھے بہت منافع ہوا، اب میں جب چاہوں اس لال کے بدلے لاکھوں اشرفیاں کما سکتا ہوں۔ کچھ دن بعد میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ باہر بازار میں مجھے ایک گھوڑے کے ٹاپو کی آواز آئی۔ گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سن کر میں دکان سے باہر آیا۔ وہ شخص گھوڑے سے گرا اور فوراً مر گیا۔ میں تجسس سے اس کے پاس گیا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہ لوگ میری پٹائی کرنے لگے۔ سب لوگ یہی کہنے لگے کہ گھوڑا سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں انہیں لاکھ سمجھاتا رہا، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں کو بھی مدد کے لیے پکارا، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ ویوال مجھے گرفتار کر کے شہر کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا سردار بہت ظالم تھا۔ جب اس نے سنا کہ میں نے گھوڑے سوار کو جان سے مار دیا تو اس نے مجھے موت کی سزا سنا دی۔ اس نے جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے مجھے موت کی کوٹھڑی میں رات بھر بند کیا۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ آدھی رات کو کال کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ شہر کا سردار اندر داخل ہوا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، جناب مجھ پر رحم کیجیے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ سردار نے قہقہ لگا کر کہا، تم بے ایمان آدمی ہو، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میں تو اسی انتظار میں تھا کہ تم کسی طرح میرے شکنجے میں آ جاؤ۔ اب کل صبح تمہیں سورج نکلنے سے پہلے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اس پر میں نے کہا، سردار مجھے معاف کر دو۔ سردار قہقہ لگا کر بولا، اور سادہ الفاظ میں معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ بے وقوف جوہری، میں نے سنا ہے کہ تم نے بہت اچھا خاصا مال جمع کر رکھا ہے، کچھ اس دولت میں ہمیں بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ اب میں سردار کا مقصد سمجھ چکا تھا کہ وہ میری جان بخشے کے بدلے مجھ سے میری دولت مانگ رہا تھا۔ ابھی میں نے کانپتے ہوئے کہا، جناب وہ سارا مال آپ کا ہے، آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وہ ہنس کر بولا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اگلے دن اس نے مجھے عدالت میں بری کروا کر میری دکان کے آگے آدھے جواہرات رشوت میں لے لیے۔ اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی بجائے میں نے پہلے سے بھی زیادہ بے ایمانی کرنی شروع کر دی، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا کہ جتنے پیسے میں نے سردار کو رشوت دیے ہیں ان کو دوبارہ سے
نہیں کما لیتا تب تک دیانتداری کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، شاید اس نے میرے اعمال کی سزا دینے کا فیصلہ اس دنیا میں ہی کر لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی دکان پر آیا تو دیکھا کہ میری دکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، بھاگ گردان کی طرف لپکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری تجوریوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ جو منظر پیش کر رہے تھے کہ چور میری دکان سے سارا مال دولت اور زیور جواہرات لوٹ کر فرار ہو چکے تھے۔ میں چیخنے چلانے لگا، مجھے میری بے ایمانی کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنا مقدمہ سردار کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا تھا، غرض یہ کہ خدا نے میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا مجھے اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا۔ میں روتا ہوا گھر گیا۔ گھر آ کر میں نے صندوق کھولا۔ اس صندوق میں وہ لال رکھا تھا جو میں نے اس شخص سے انہیں پونے داموں میں خریدا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں دکان پر چوری ہونے سے ایک رات پہلے میں اسے گھر پر لے آیا۔ اب میرا مقصد اس لال کو بیچ کر دوبارہ سے امیر ہونے کا نہیں تھا، بلکہ میں اس لال کو اس شخص کے حوالے کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ مکاری کر کے میں یہ خریدا تھا۔ میں راہ راست پر آ چکا تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے میرے غرور کی سزا مل چکی تھی۔ وہ راج شہر کا امیر ترین جوہری افاقوں کی زندگی گزارنے لگا۔ مجھے اپنی غربت کی زندگی سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور بے ایمانی کی تھی۔ میں نے بہت سالوں محنت کر کے وہ مال جمع کیا، لیکن وہ ایک لمحے میں ہی میرے ہاتھوں سے چلا گیا۔ میں نے سب سے بڑی بے ایمانی اس بڑے شخص سے کی تھی جو مجبوری اور لاچاری کی حالت میں میرے پاس یہ لال لے کر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کر اسے یہ لال واپس کروں گا۔ میں نے 30 سال اس شخص کی تلاش میں بغداد کی گلیوں میں رلتا رہا، بھٹکتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ رو رو کر میں اندھا ہو گیا۔ اس لیے آج بھی میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اے لوگو، بے ایمانی سے بچو، کیونکہ جو بے ایمانی کرتا ہے یہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بوڑھے نے جب اپنی کہانی مکمل کی تو وہ شخص زاروں کی طرح رونے لگا اور بولا، بابا جی، میں اسی شخص کا بیٹا ہوں جس سے اسے آپ نے لال لیا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بزرگ کی ایک چیخ نکلی۔ وہ نوجوان کے قدموں میں گر گیا اور اس سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نوجوان لڑکے نے بزرگ سے کہا، بابا جی، آپ میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے قدموں میں گر کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ بزرگ نے اسی وقت اپنا جھولا اٹھایا اور اس میں سے لال نکال کر اس لڑکے کے حوالے کیا اور کہنے لگا، بیٹا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں یہ لال تمہارے باپ کو واپس کر دوں گا، لیکن اسے اب تم رکھ لو، یہ تمہارے باپ کی امانت ہے جو میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اسے قبول کر لو، اسی طرح میرے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے بوڑھے شخص کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، بابا جی، آپ سمجھے کہ میرے باپ کو اس کا لال واپس مل گیا، اس لال کو بیچ دیتے ہیں اور اس کی جو بھی قیمت وصول ہو اسے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے آپ کے گناہوں میں بھی کمی ہوگی اور میرے باپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، اس نے لال بیچ کر سارا مال اس بزرگ کے ہاتھوں غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس نے بزرگ کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ وہ بزرگ سے کہنے لگا، بابا جی، آپ میرے پاس رہیں، کیونکہ اپنے گناہوں کی سزا تو آپ ادھر ہی بھگت چکے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، اور آپ کے یہاں ہونے سے مجھے اپنے باپ کی کمی بھی نہیں محسوس ہوگی۔ آپ بھیم مانگنے کی بجائے یہاں میرے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کریں اور آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا۔ بزرگ نے اس نوجوان کی بات مان لی، اپنی باقی زندگی اس نوجوان کے ساتھ گزاری۔ پیارے ناظرین، اس کہانی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مانی انسان کو وقتی طور پر فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقی انجام بہت برا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بے ایمانی کاروبار کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ اپنے کاروبار میں ساری عمر بھی بے ایمانی سے کام لیتے رہیں، بہت زیادہ منافع اٹھاتے رہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، تب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ کاروبار میں ہم بے ایمانی کے ہلکے سے منافع کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، لیکن ایسے ہی کرتے ایک دن وہ منافع آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے سے بچائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔